बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फ़ैसला महफूज है और आज तमाम जजेस को मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया है। तमाम जजेस मुशावरत कर रहे हैं। किस बात के ऊपर मुशावरत हो रही है? केस तो ओपन है और पूरी कौम ने देखा है, दलाइल सुने हैं, रिमार्क्स देखे हैं और जजेस का कंडक्ट देखा है। जजेस की जो साइड है कि किस साइड पे वो स्टैंड करते हैं वो देखा है। तो मुशावरत किस चीज़ की जारी है? बहरकैफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट आज मुशावरत कर रहा है कि इस केस को कब इस फैसले को सुनाया जाना है। कहा जाता है जो फैसला महफूज हो जाता है वो फैसला गैर महफूज होता है। अब देखते हैं कि ये जो फैसला महफूज हुआ है ये कितना गैर महफूज फैसला है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का बराह रास्त इजहार कर दिया है, एप्लीकेशन दायर कर दी है। नैब तरमीमी केस में इमरान खान साहब ने जवाब जमा कराया है और अपना अदम एतमाद जो है काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर रिटन हालत में दायर कर दिया है कि काजी फायज़ ईसा साहब बराए करम मेरे तमाम केसेस से दूर रहें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान साहब के हवाले से, उसके बड़े दूर असरात होंगे, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब हर बेंच में बैठते हैं और हर बेंच में बैठना वो शौक समझते हैं, ख़ास करके वो बेंच जिसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हो। तो आज इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है, वाज़ह कर दिया है कि बेंच से दूर रहें, तमाम मेरे मामलात से काजी फायज़ ईसा साहब दूर रहें। आज 190 मिलियन पाउंड की केस जो है उसकी समाअत होती है अडियाला जेल में और इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। बयान रिकॉर्ड कराया जाता है परवेज़ खटक साहब का। परवेज़ खटक साहब आते हैं दौड़े दौड़े बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, रोस्टम पर सीधे चले जाते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखते बल्कि चोरी चोरी निगाहों से इमरान खान साहब को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको बिल्कुल घास नहीं डाली, नहीं देखा उनकी जानब। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब की कांपें टांग रही थी, अच्छी खासी कपकपी तारी थी और एक रटा रटाया बयान आकर जज साहब के सामने देकर और पिछले कदम स्पीड से चले गए, बिल्कुल भी अदालत में नहीं ठहरे और बिल्कुल गैर ज़रूरी और कोई बात नहीं की या किसी से कोई बात करने का उनको मौका मिला हो। बस बयान रिकॉर्ड करवाया जो रटा रटाया बयान था जो ताकतवर की जानिब से, और सीधे बैक हो गए। अब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ और आज भी एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से यही सवाल किया उनकी गुफ्तगू के दौरान कि आप शफाफ इंतखाबात के लिए आज भी इस्टेब्लिशमेंट की जानब देख रहे हैं, आज भी आप इस्टेब्लिशमेंट से मुखातब हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, ISF जो उन्होंने बनाई है, SIFC की एक काउंसिल, वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी उसको हैंडल कर रही है और उससे मुल्क चला रही है। शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खो दी गई है और जमहूरियत इखलाकी रवैयों पर जलती नज़र नहीं आ रही। इसलिए जमहूरियत आज़ादी का नाम है, जमहूरियत आज़ाद होती है और वही मुल्क परवाज़ करता है जिसमें जमहूरियत आज़ाद होती है। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, मगर मीडिया को दबाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हमारे दौर में हुकूमत जब हम कर रहे थे तो दहशत गर्दी
کیوں نہیں تھی؟ جو اب اتنی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ہمارے 4 سالہ دور میں دہشت گردی کیوں نہیں تھی؟ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں نے ملک کے ساتھ کوئی بہت بڑی غداری کی ہو۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری انسانی حقوق اور 8 فروری کی پٹیشنز کیوں نہیں لگائی جا رہی، کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اور کون سی یہ جمہوریت ہے جس میں ملٹری کورٹس میں سولینز کے ٹرائل ہوتے ہیں؟ ایسی کون سی جمہوریت ہے، کس دنیا میں آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں پر ملٹری کورٹس میں سولینز کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ اور باقی عدلیہ کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے؟ یہاں پر میں ایک چیز اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کی جب سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اسی بات کے اوپر بڑا زور دیا تھا کہ 8 فروری کی پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں، جو دھاندلی ہوئی ہے، جو ملک میں ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، اس کو سیٹ نہیں کیا جا رہا، اس عدالت میں اس کو سنا نہیں جا رہا۔ یہ اطہر من اللہ صاحب نے اس ٹائم بڑا کھل کر برملا اس کا اظہار کیا تھا، مگر عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 8 فروری کی پٹیشنز جو الیکشن دھاندلی ہوئی ہے وہ نہیں سنی جا رہی، اور یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ مشکل فیصلے وہ کرتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ شفاف الیکشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ یہ الیکشن دھاندلی شدہ الیکشن ہے اور فارم 47 کی حکومت ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے حکومت کے بارے میں بھی کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی امید ختم کر دی ہے موجودہ حکومت نے، تو اس حکومت پر کوئی عوام بھروسہ نہیں کر رہی۔ الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے۔ 2021 میں ملک کا قرضہ 2.8 ٹریلین تھا، مگر آج 4 سال میں ملک کے قرضے 8 سے 9 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں، جس کا بجلی کا بل 2000 روپیہ آتا تھا، آج اس غریب شخص کا بل 10,000 روپیہ آ رہا ہے، اور یہ ساری ایلیٹ کلاس کے جو پیسے ہیں یہ ملک سے باہر پڑے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن ہونے چاہیے، صاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں سے اپنا رول ختم کرنا ہوگا، پیچھے ہٹنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے اور بھی کافی گفتگو کی، لیکن سب سے اہم انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جلدی میں بھوک ہڑتال کے لیے جیل میں بیٹھ جاؤں گا۔ جس دن میں بھوک ہڑتال میں بیٹھوں گا تو پھر ملک کی احتجاج کی کال بھی ہوگی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ چند فیصلوں کا میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی چند فیصلے مجھے سمجھ آ جائیں گے اور مشاورت ہو جائے گی، پھر میں انشاءاللہ بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ بڑا اہم یہ عمران خان صاحب کا ماسٹر سٹروک ہوگا۔ جب بھوک ہڑتال کے لیے عمران خان صاحب بیٹھیں گے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے بیونڈ دی بارڈر، یعنی کہ پوری دنیا تک جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے جتنے ہیں وہ ہر جگہ گلی محلے میں بیٹھیں گے، پھر بھوک ہڑتال کے لیے چوکوں میں بیٹھیں گے، پوری دنیا میں نکلیں گے۔ آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اور اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے پرویز خٹک کی جو سٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ کروانے کے بعد، مگر یہاں پر ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جبری گم شدگیوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کی سماعت کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آرمڈ فورسز بندے اٹھایا کرتی ہیں، اٹھا رہی ہیں، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بندوں کو، اگر میں فیصلہ دے بھی دیتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کتنے بے چین ہیں، ہم پر کتنا دباؤ ہے، ہم کتنے بے بس ہیں۔ جسٹس کیانی جو ہیں، محسن اختر کیانی کی بات وہ کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے دیا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیا، ایجنسیز کے حوالے سے دیا، تو
ان کو بدنام کرنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی۔ پھر جسٹس میاں گل اور انگریز حسن صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جبری گم شدگیاں جو ہیں وہ ہمیں بالکل واضح پتہ ہے کہ یہ آرمڈ فورسز کا کام ہے، مگر ہم اس کے فیصلے دے کے بھی، اس کے اوپر فیصلہ دینے کے بعد بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہائی کورٹ کے سینئر ججز یہ بات کر رہے ہیں۔ 6 ججز کا لیٹر پڑا ہے، جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ان کے بھائی کو کال کی گئی امریکہ میں اور کہا گیا کہ 3 جو حلقوں کے ٹریبیونلز کا معاملہ ہے اس کے اوپر جسٹس طارق صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ہولہ رکھیں، یہ ان سے کہا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طاقتور کروا رہا ہے، جو ملک میں اس ٹائم طاقتور اشرافیہ جو ملک کو کنٹرول 75 سالوں سے کیے ہوئے وہ یہ چیزیں کروا رہا ہے۔ اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو لگتا ہے میرے دور میں تو کوئی شکایت ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ انہی کے دور میں ججز کے اوپر جو کارروائیاں ڈالی گئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے کنڈکٹ کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر، ان کے خلاف جو مہم سازی کی گئی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں بڑی اہم، لاہور ہائی کورٹ نے گوجرانوالہ مقدمہ سے صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بڑا ڈیسیجن ڈویژنل بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا اور مقدمہ تھا گوجرانوالہ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے تفتیشی افسر جو ہے اس کی اچھی خاصی سرزنش کی ہے اور اظہار برہمی کا بھی ان کو مطلب کہ ایک سخت الفاظ میں ان کے اوپر برہمی کی گئی ہے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کی واضح بدنیتی دکھائی دیتی ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ اور اس کے علاوہ جسٹس اسجد جاوید، یہ 2 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا اس مقدمے کو، انہوں نے خارج کر دیا ہے اور ساتھ میں پوچھا ہے ایس پی صاحب سے کہ کیا صنم جاوید کے اوپر کوئی اور مقدمہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو دونوں ججز نے کہا ہے کہ صنم جاوید کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ریاست صنم جاوید کو کسی صورت میں رہا نہیں کرے گی، مزید کوئی نہ کوئی مقدمہ بنائے گی اور ڈالے گی مقدمے کے اندر، مگر آج جو وکیل تھے صنم جاوید کے علی شفاق صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کی بدنیتی اور مکاری جعلسازی کو جس طریقے سے عیاں کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ صنم جاوید کو رہا کر کے باعزت طریقے سے ان کو گھر بھیجا جائے۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں، فیصلے کیا آتے ہیں عدالتوں سے، ججز کتنا پریشر برداشت کر پاتے ہیں، عمران خان صاحب کب بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں، اڈیالہ جیل میں جو طاقتور اپنی کارروائیاں ڈال رہا ہے وہ کب تک چلائے گا، کب تک قوم کے اوپر یہ اشرافیہ ایلیٹ کلاس طاقتور حکومت کر پائیں گے، کب تک یہ حکومت اس ملک میں ٹکے گی، کب تک آخر کب تک یہ چیزیں ہوں گی۔ لیٹس سی، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔